अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ सिराते मुस्तकीम बाय सीक्रेट किलर पार्ट 5। हमें आपसे मोहब्बत है मगर डर लगता है, ये दुनिया क्या कहकर पुकारेगी, हमें डर लगता है। आई स्वेयर गाजियों, मेरा कुछ नहीं लगता। मुझे फैसल भाई किसी डिनर का कहकर लेकर गए थे। मुझे लगा उनका फ्रेंड शादीशुदा है और फैमिली के साथ इनवाइट किया है तो खुद भी फैमिली के साथ होगा, इसलिए मैं मान गई डिनर के लिए। वो गाजी के सामने अपनी सफाई पेश कर रही थी क्योंकि परसों रात को गाजी ने उसे आमिर के साथ देख लिया था। जिस वक्त वो आमिर के साथ बातें कर रही थी, गाजी बासित के साथ उधर ही मौजूद था और उसे यकीन नहीं आ रहा था वो खुद आज किसी को सफाई पेश कर रही है कि वो किसी नामहरम मर्द से क्यों मिलने गई थी। अगर कोई और ये सवाल पूछता तो हरीमा अब तक उसे अच्छी तरह समझा चुकी होती कि वो क्यों मिलने गई, लेकिन सामने गाजी था जिसे वो सब क्लियर करना ज़रूरी समझती थी। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी कि वो अपने मर्द दोस्तों से अकेले मिलना तर्क कर चुकी थी। तुम्हारे भाई ने तो कहा था कि तुम्हारी उससे शादी होने लगी है और तुम उसे पसंद करती हो। गाजी ने संजीदगी से कहा तो उसे बासित पर बेतहाशा गुस्सा आया। गाजी का अंदाज आज मफाहिमती नहीं था और इसीलिए हलीमा को डर लग रहा था। मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है गाजी, प्लीज़ मुझे मेरे घर वालों से बचा लो। मैं अपने घर वालों की वजह से कुर्बानी का बकरा नहीं बनना चाहती। वो लोग किसी सियासी फ़ायदे के लिए मेरी उससे शादी करवाना चाहते हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ अपने घर वालों को भेजो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। वो अब इल्तिजा कर रही थी, न जाने क्यों उसे अब भी यकीन था कि गाजी उससे शादी के लिए राज़ी होगा। अब वो उससे इतनी बेतकल्लुफ़ हो गई थी कि आप से तुम पर आ गई थी। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है हलीमा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हलीमा ने ठिठक कर उसे देखा। क्या मतलब? तुम मुझसे बेहतर डिज़र्व करती हो। वो संजीदा था। हलीमा ने चंद पल उसे देखा कि वो गाजी ही है ना। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो गाजी, ये ख्वाहिश नहीं है बल्कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अल्लाह तक पहुंचने के लिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है गाजी अपने ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है गाजी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। भले तुम मुझसे मोहब्बत ना करो, बस भटका हुआ इंसान समझकर अल्लाह से मिलवा दो। मुझे ज़रूरत है किसी अपने की। तुम मुझे अगर चंद माह पहले वाली हलीमा समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ। तुमने कहा था जब अल्लाह किसी को सिराते मुस्तकीम पर चलाना चाहता है तो उसकी छोटी सी कोशिश पर भी बेतहाशा नवाजता है। अल्लाह एक तौबा के बोल पर भी राज़ी हो जाता है, माफ़ कर देता है। मैं बहुत माफ़िया मांगती हूँ, अल्लाह माफ़ कर देता है। मुझे यकीन आ गया है, तुम भी माफ़ कर दो। मुझे नहीं चाहिए तुमसे बेहतर, प्लीज़ अपने घर वालों को भेजो। तुम्हारे भाई क्यों नहीं चाहते कि तुम मुझसे शादी करो? गाजी ने सर्द महरी से कहा। वो ऐसा अंदाज किसी वजह से रखे हुए था, वो हलीमा की बेहतरी चाहता था। मेरे भाई, आई एम सॉरी, उन्हें लगता है मुझसे शादी के बाद तुम उन्हें कुछ नहीं दे सकते। वो शर्मिंदगी से बोली। मैं तो शादी के बाद तुम्हें भी कुछ नहीं दे सकता, उसने साफ गोई से कहा। गाजी प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे वाले मकान में भी रह लूँगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने देख ली है दुनिया की आसाइशें। तुम अपना आप तो मुझे दे सकते हो ना, तुम मेरे साथ रह तो सकते हो ना, वो रूहान सी होकर बोली। उसे लग रहा था आज गाजी किसी भी वक्त मना कर सकता है और वो उसी किसी वक्त से डर रही थी। गाजी संजीदा से उसे देखता रहा, फिर वो कितनी ही देर खामोशी से उसे देखता रहा। इतने माह साथ गुजर गए थे और अब भी वो हलीमा का आदी होता जा रहा था। उसे कब हलीमा अच्छी लगना शुरू हो गई उसे खुद नहीं पता था, लेकिन अब वो भी उसे खोना नहीं चाहता था। क्या वो हलीमा को इनकार कर सकता था? एक कमरे का घर कहना आसान है हलीमा, उसमें रहना मुश्किल है। वो गरीब नहीं था, बस चाहता था हलीमा उससे इस कदर गरीब समझकर ठुकरा दे, लेकिन अभी वो हलीमा की इंतहा नहीं जानता था। अभी भी वक्त है हलीमा, अगर तुम जज्बाती होकर ना सोचो तो कितना बेहतर है। हकायक के बारे में जानो। वाकई अगर तुम्हें एक कमरे में रहना पड़े तो कैसे रह लोगी? तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में और मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में बहुत फ़र्क है। तुम मेरे साथ होंगे ना, मैं कैसे रहूँगी वो हम बात पे छोड़ देते हैं। कभी तुमसे कोई फरमाइश नहीं करूँगी। वो इस्तज़ाइया मुस्कुराहट के साथ एक गहरा सांस लेकर रह गया। शायद शुरू में सब अमीर लड़कियां ऐसे ही करती हैं। प्लीज़ मेरी बातों से मुतासिर होना छोड़ दो, तुम्हारे भाई ठीक कहते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। शादी मुझे तुमसे करनी है, मेरे भाइयों को नहीं। मुझे
जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम क्यों हलकान हुए जा रहे हो? मैं 2-3 दिन तक अपने घर वालों को भेजता हूँ। वो कुछ सोचते हुए बोला। वो उसे धोखा देने का सोच भी नहीं सकता था। फिर वाकई दो दिनों बाद गाजी का भाई और उसकी अम्मी हलीमा के रिश्ते की बात करने उनके घर गए थे। पहले तो उन्हें अंदर ही नहीं आने दिया गया था कि घर वालों में से कोई उनकी आमद से वाकिफ नहीं था। हलीमा के मेहमानों की हैसियत से अंदर आए तो हलीमा ने पुरखुलूस अंदाज में उन्हें घर में खुशामदीद कहा, लेकिन बाकी सबका रवैया काफ़ी खिंचा सा रहा। उनके साथ अच्छे मेहमानों वाला सलूक नहीं किया गया था और उन्हें दो टोक अंदाज में मना भी कर दिया गया था। हरीमा उन लोगों से मिली थी। वो लोग इतने ही सादा और मिलनसार थे जितना कि गाजी, लेकिन उन्हें रुखसत करते वक्त खुद वो इंतहाई शर्मिंदा थी और उनसे माफ़ी मांग रही थी। इंसान क्या से क्या हो जाता है सिर्फ एक हादसे के बाद। आप लोग होते कौन हैं मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? मैं गाजी से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। आप लोग मेरी ज़िंदगी से नहीं खेल सकते और ना मेरे दिल से गाजी की मोहब्बत ख़त्म कर सकते हो। आप लोगों को ज़रा शर्म नहीं आई उसके घर वालों को बेइज्जत करके घर से निकालते हुए? वो लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? कैसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है मेरा? इतने बड़े घर में रहते हुए आप लोगों के दिल इतने छोटे क्यों हैं? खुद को अकल कम समझना छोड़ दे, अक्लमंद समझना छोड़ दे, मुंह के बल गिर जाएंगे। वो तेज तेज तनफ्फुस से बोली। गाजी के घर वालों की इस कदर नाकदरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने तुम्हारी चॉइस देख ली है हलीमा। मैं ऐसे मिडिल क्लास लोगों में तुम्हारी शादी नहीं करूंगा और अब जितनी जल्दी हो सके उस गाजी का भूत अपने सर से उतार लो। बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी। अली अलगारी बहुत निहायत गुस्से से बोले। मैं मोहब्बत करती हूँ गाजी से और आप क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं? उसे भूल जाओ जो मेरा मोहसिन है। सीरियसली आप ऐसा चाहते हैं? मोहब्बत को आप क्या जाने डैड, कभी मोहब्बत की हो तो पता भी हो क्या है। मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी वैसे ही जैसे मेरी माँ से पहले छुपकर उनसे की थी आपने। वो तनफुर से गुलनाज को देखते हुए कह रही थी। आप मेरी ज़िंदगी को तबाह करने पर तुले हुए हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यास्मीन की बेटी तो हूँ लेकिन उसकी तरह आपसे दबने वाली नहीं हूँ। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, याद रखिएगा। वो बुलंद आवाज़ में कहती जा रही थी। आज किसी को बेइज्जत किया था, खुद भी इज्जत के लायक नहीं रहे थे। हलीमा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस गैर मर्द के लिए तुम अपने बाप से बदतमीजी कर रही हो। बासित निहायत सख्ती से बोला। अच्छा नहीं कर रही, बुरा लग रहा है, वो बासित को पुचकारते हुए बोली। मैं बदतमीजी कर रही हूँ तो तुम लोगों ने क्या किया है? उनको बड़ी इज्जत के साथ घर से रुखसत किया है ना। वो अभी भी मुश्तइल थी। अब तुम ज्यादती कर रही हो। हलीमा, अपनी बकवास फौरन बंद कर लो, फैसल बोला। आओ लोगों, देखो कह कौन रहा है कि मैं ज्यादती कर रही हूँ। मेरी क्या मजाल कि आप लोगों के साथ ज्यादती करूँ। आप लोगों के सामने तो परिंदा पर नहीं मार सकता। गरीब सांस लेने को भी तौहीन समझता है। मैं ज्यादती कर रही हूँ? मैं? वो तमस्खराना अंदाज में हंसी। कभी कभी आंसू रोकने के लिए आपको मुसखरा बनना पड़ता है कि आप मजबूत हो और इस मुश्किल से निकल जाओगे। आपको हंसना पड़ता है, इतना हंसना पड़ता है कि दूसरे आपको पागल और बेवकूफ़ समझने लगे। हलीमा को भी बनना पड़ रहा था। मैं काफ़ी देर से तुम्हारी सो कॉल्ड बकवास सुन रहा हूँ और अब मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं। अली अलगारी अपनी नशिस्त से खड़े हो गए। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे सिर्फ गाजी से शादी करनी है। अब चाहे मुझे भाग कर ही शादी क्यों ना करनी पड़े। आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, सब सुन ले। आंसू रोकते हुए गुस्से से कहकर पाँव पटकती जाने लगी तो अली अलगारी की आवाज़ कानों में पड़ी तो वह अपनी जगह साकित खड़ी रह गई। अगर गाजी की सलामती चाहती हो तो उससे दूर रहना। उसको मारने के लिए मुझे सिर्फ 2 सेकंड का वक्त दरकार होगा और भाग कर शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आज से तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। तुमने जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, जितना घूमना था घूम लिया। इस घर से एक कदम भी बाहर निकालने से पहले याद रखना कि अंजाम बहुत बुरा होगा और उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम अब सिर्फ उस 4 दीवारी की रहोगी। अगर मजीद कुछ करने की कोशिश की तो ये आज़ादी भी छीन लूँगा। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो बेबसी से रोते हुए बोली। अब रोना ही था। जब एक ही सगा रिश्ता हो और वो ही आपसे बेजार हो तो रोना आता है, बहुत रोना आता है अपनी बेकदरी पर। अरे वाह, लगता है आज मेरी बेटी की याददाश्त वापस आ गई है, मुझे अपना बाप मान रही है। अगर तुम ये आंसू मेरे सामने बहाकर मुझे गाजी के लिए राजी करना चाहती हो तो ये मुमकिन नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी शादी उससे बेहतर शख्स से करवाऊंगा जिसके साथ तुम खुश रहोगी। वो संजीदगी से बोले।
میرے ساتھ ایسا نہ کریں ڈیڈ، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ چاہتی تھی وہ بھی خدا سے ڈرے، خود کو خدا نہ سمجھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، کبھی ہدایت نہ دینے کے لیے، اور یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، چاہے تو سیدھا راستہ مانگے، چاہے تو گمراہی والا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، سب نے اسے کمرے کا دروازہ بند ہونے تک دیکھا تھا۔ پہلا کام یہ غازی کو فون کر کے مدد مانگنے کا کرے گی، اس کی فون کالز اور میسیجز فارورڈ نہیں ہونے چاہیے، اور تم دونوں اسے ہر حال میں مناؤ گے۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلو یا روڈ بی کا استعمال کرو۔ وہ سنجیدگی سے اپنے بیٹے کو ہدایت دیتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ گلناز ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ خاموشی بہت سی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ اسے واقعی حلیمہ سے ہمدردی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ بول کر خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے سے بہتر تھا چپ رہا جائے، اور ایک چپ سو سکھ پر یقین رکھتے ہوئے وہ بھی خاموش تھی۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر یہ نہ ہوتا تو اور انتظار ہوتا۔ وہ کتنی ہی دیر شیشے کے باہر سے اسے دیکھتا رہا، اندر جانے کی ہمت وہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ معظم تھی، جسے وہ کبھی کچھ ایسا یاد کر نہیں کروانا چاہتا تھا جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اس کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ خود کو نارمل کرنے کے بعد ہلکے سے دروازہ کھول کر وہ اندر چلا گیا۔ معظم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نووارد کو دیکھ رہی تھی، آنسو تو جیسے تھم ہی گئے تھے۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں باندھا ہوا ہے؟ وہ سانس روکے چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ معظم جانتی تھی کہ اغوا کرنے کے بعد یہ گنڈے لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بس وہی سوچ کر اس کی روح کانپ گئی تھی۔ میرے قریب مت آنا، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ کون ہو؟ اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے تم نے؟ میجر شام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکرایا اور گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ معظم کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر اس کی جانب بڑھا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا، میں تمہارا قتل کر دوں گی، وہ مشکل ڈر اور خوف کو قابو کرتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ میجر شام اس تک جانے کے بجائے کمرے میں پڑے میز اور کرسی کی طرف گیا، اور معظم کی طرف پشت کر کے اس نے اپنی جیب سے ایک دوائی کی شیشی نکالی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا شیشہ توڑا اور اپنا ماسک نیچے اتار کر وہ محلول پی لیا اور ماسک واپس چڑھا لیا۔ معظم اسی کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی کارروائی غور سے نہیں دیکھ سکی۔ ٹیبل کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھا، پھر کرسی اٹھا کر اس کے سامنے رکھی اور پانی کی بوتل ٹیبل پر رکھ کر گھوم کر اس کی طرف آیا۔ میرے دانت بہت تیز ہیں، مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی۔ میں صرف تمہارے ہاتھ کھولنا چاہتا ہوں تاکہ تم کمفرٹیبل محسوس کرو۔ اب میجر شام کو بولنا ہی پڑا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب وہ رونے لگی تھی۔ پہلے وعدہ کرو ہاتھ کھولنے کے بعد یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے کہا، تم مجھے ایک مرتبہ کھول تو لو، تمہارا حلیہ نہ بگاڑ دیا تو میرا نام بھی معظم نہیں۔ پہلے وہ حیران ہوا، پھر اس کی ادا پر مسکرایا۔ معظم بھولی تھی یا اسے واقعی معلوم نہیں تھا، اغواکار کو طیش نہیں دلاتے۔ مل گیا سکون، پڑ گئی کلیجے کو ٹھنڈک۔ یہ تو معاملہ مشکل ہو گیا ہے۔ ویل معظم، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے بحفاظت نکالوں تو مجھے میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دینا، اور چونکہ تم رسیوں سے آزاد ہونے کے بعد میرا حلیہ بگاڑ دو گی تو ایسے بات کرنا میرے لیے سیف رہے گا۔ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی، وہ غصے سے چیخی۔ ٹارگٹ کا ڈر ختم ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں ایک فیور دے سکتا ہوں۔ میجر شام نے سامنے پڑی ہوئی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولنے کے بعد بوتل اس کے سامنے رکھی۔ فیور، مائی فٹ، مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ہاتھ سے پانی پینے کا، بدمعاش انسان۔ وہ جی بھر کر رونا چاہتی تھی، گھر جانا چاہتی تھی، پتہ نہیں کون سی جگہ پر تھی۔ اس کے اعلیٰ درجے کے اندازے پر میجر شام اشش کر اٹھا۔ ایتھے رکھ، تمہیں گھر چھوڑ سکتا ہوں۔ میجر شام نے اسے فیور کا بتایا جو وہ اسے دینے والا تھا۔ معظم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پہلے اغوا کرتا ہے اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ گھر چھوڑ دوں گا، وعدہ کر رہے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پکا وعدہ، وہ اپنی نرم آواز میں بولا، پر سوالات کے جوابات پر منحصر کرتا ہے۔ تم کتنی جلدی گھر جانا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، پہلے میرے ہاتھ کھول دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ میں اس تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ اس کی جانب آیا اور جھک کر اس کے ہاتھ رسے سے کھولنے ہی والا تھا کہ معظم چیخی، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس کے چیخنے پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔
ہاتھ نہ لگاؤ تو کیسے کھولوں؟ اس نے پوچھا۔ بغیر ہاتھ لگائے، وہ بھی سنجیدگی سے بولی۔ بغیر ہاتھ لگائے تو وہ لوگ تمہیں یہاں بھی نہیں لے کر آئے تھے۔ میں تو صرف مدد کرنے کے لیے ہاتھ لگا رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی لڑکی کو ہاتھ لگانے کا۔ سنجیدہ سپاٹ آواز ابھی بھی نرم تھی۔ میں اس وقت بے ہوش تھی، اگر ہوش میں ہوتی تو دیکھتی کیسے مجھے ہاتھ لگاتے ہو بدماش لوگ۔ اپنے اغوا ہونے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چلا تو وہ جی جان سے کانپ گئی۔ بے ہوشی میں بھی تمہارا نشانہ کتنا بہتر تھا، ابھی تک اس بیچارے کا گال سرخ ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ شام، رومانس جھاڑنے کا ٹائم نہیں ہے، جس کام کے لیے اسے لائے ہیں وہ کرو۔ اسے ایئر پیس پر ارسلان مسلسل زج کر رہا تھا۔ شام، بی کیئرفل۔ اگلے 2 منٹ میں وہ رسیوں کی قید سے آزاد تھی۔ وہ اپنی کرسی کی طرف مڑا اور وہ کرسی ڈھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک ہاتھ میں چادر اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹا چاقو تھا جو اس نے رسیاں کھولنے کے درمیان میجر شام کی جیب سے نکالا تھا۔ وہ خوشگوار شوق کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم بھاگنے کی کوشش کرنا چاہ رہی ہو تو سن لو، یہاں سے بھاگ نہیں سکتی اور نہ ہی اس چاقو سے مجھے مار سکتی ہو۔ مجھے یہاں سے باہر جانے کا راستہ بتاؤ ورنہ میں یہ چاقو تمہارے سینے میں گھسا دوں گی۔ وہ ٹیبل کی دوسری طرف کھڑی ہو کر اس کی طرف چھوٹا سا چاقو تانے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دوبارہ گھوم کر اس کی طرف آیا۔ یہ تو طے تھا کہ مائزم کسی پر چاہ کر بھی حملہ تو دور ایک سوئی نہیں چبھو سکتی، پھر ابھی سیلف ڈیفنس ضروری تھا۔ وہ جس طرف جاتا مائزم وہاں سے دوسری طرف چلی جاتی۔ بیک اپ موجود ہے شام، کیوں خود کا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہو؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ٹرسٹ می، صرف چند ایک سوال کرنے ہیں۔ اسے مائزم کے لیے کسی بیک اپ کی ضرورت نہیں تھی۔ دروازہ مائزم کے پیچھے تھا۔ اس نے ایک نظر ماسک والے اجنبی پر ڈالی اور چاقو کو وہیں پھینک کر دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر اس کی حرکتیں دیکھتا رہا۔ جب وہ دروازہ نہ کھلا تو چل کر اس تک واپس آیا۔ تسلی ہو گئی، شوق پورا ہو گیا، اب واپس بیٹھو ورنہ مجھے مزید 101 طریقے آتے ہیں بات کرنے کے۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو کر وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر سوچا کہ اس پر حملہ کر دے، پھر یاد آیا کہ وہ ٹرینڈ گنڈا ہوگا، کہاں وہ اس کا مقابلہ کرے گی، اس لیے خاموشی سے جا کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ جانے میں ہی عافیت جانی۔ شام، اس پر غصہ تو مت ہو۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا، پھر سر جھٹک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میجر ارسلان بھی الرٹ ہو گیا۔ فائنلی کچھ کام کی بات ہونے لگی ہے۔ مائزم نے دوپٹہ اپنے سر پر رکھ لیا اور چادر گود میں رکھ لی۔ اتنی گرمی میں وہ بڑی چادر لپیٹنے سے قاصر تھی۔ پانی پی لو، بہتر محسوس کرو گی۔ وہ ایک بار پھر رونے کے لیے تیار تھی۔ خاموشی سے اس کی بات پر عمل کیا اور نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اب حال کسی کو ہجر تڑپائے تمہیں کیا، جیے کوئی کہ مر جائے تمہیں کیا۔ مائزم، یار اٹھ جاؤ، ختیجہ آ گئی ہے۔ تم ہی نے تو اسے شاپنگ کے لیے بلوایا تھا۔ مہاجبین اسے جگانے کی بہت کوشش کر رہی تھی اور وہ ان لوگوں میں سے تھی جو نیند پوری کیے بنا نہیں اٹھتے تھے۔ میں نے اسے 5 بجے آنے کو کہا تھا، وہ کیوں جلدی آ گئی ہے؟ وہ 2 تکیوں کے درمیان اپنا منہ دیے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ محترمہ، 5 ہو چکے ہیں اور تم جانتی ہو کہ وہ کتنی وقت کی پابند ہے، مہاجبین نے کہا۔ اتنی فرما بردار وہ ہے نہیں جتنی میرے ساتھ شاپنگ کی ٹائمنگ پر ہو جاتی ہے، اور اس کی پابندی صرف میرے کاموں کے لیے ہی کیوں ہوتی ہے؟ تھوڑی لیٹ ہی آ جاتی۔ وہ تکیے سائڈ پر کرتے ہوئے احتجاجاً بولتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ مہاجبین نے تعصب سے سر ہلایا۔ بہت لکی ہو مائزم کہ ایسی دوست ملی ہے۔ آپی، اب کیا ختیجہ ہی رہ گئی تھی میری خوش قسمتی کی علامت کے لیے؟ یہ خوش قسمتی آپ کو مبارک ہو، آپ کی نند ہے۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ اپنی کبرٹ سے کپڑے نکالنے لگی۔ مہاجبین اس کا بستر ٹھیک کرنے لگی اور مائزم نے ڈریسنگ روم سے منہ باہر نکالا۔ آپی، 1 منٹ بھی مزید میرے کمرے میں رکی تو میں نے اپنے کمرے کے باہر لائن آف کنٹرول بنا لینی ہے آپ کے لیے۔ کتنی دفعہ کہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ میرے ایسے کام کرتی ہے۔ میں خود کر لوں گی، پلیز آپ جائیں۔ وہ اپنے کپڑے صوفے پر پھینک کر مہاجبین کے ہاتھوں سے تکیہ لے کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولی۔ ارے چٹکی، کچھ نہیں ہوتا، بہتر ہے میں کر لوں، جلدی کام ختم ہو جائے گا، وہ پیار سے بولی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لائی اور مصنوعی غصے سے بولی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند کر لیا اور مسکرا اٹھی۔ آپی بھی نہ۔ 5:30 بجے تک وہ نہا کر نکلی اور عصر کی نماز پڑھ کر تیار ہو کر نیچے آ گئی تو لاؤنج میں ختیجہ کے ساتھ احمد کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ لو، ہو گئی آج ساری شاپنگ۔ وہ کل شام کو ہی گاؤں سے واپس آئی تھی۔ اس کے ابو اور قاضی تو پہلے ہی کام کے سلسلے میں کہیں چلے گئے تھے۔ پھر اس نے 1 ہفتہ دادی کے پاس گزارا تھا اور اس کے بعد مہاجبین اور حذیفہ کی شادی کی شاپنگ کا اعلان کیا۔ شاپنگ کا سوچا تو اسے ختیجہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے
بھی بلا لیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ان لوگوں تک آئی اور سلام کیا۔ احمد نے طنزیہ مسکراہٹ سے اس کے سلام کا جواب دیا جسے اس نے نظر انداز کر لیا۔ خدیجہ تم پورے وقت پر کیسے آ جاتی ہو؟ وہ خدیجہ سے ملنے کے بعد کہہ رہی تھی۔ بس مجھے ہمیشہ سے پتا ہوتا ہے کہ معظم صاحبہ نے جو ٹائم دیا ہے اس پر پہنچنا فرض اول ہے۔ بیٹا کافی دیر ہو گئی ہے، اب تم لوگ جاؤ، بشریٰ بیگم نے ان سب سے کہا۔ احمد کو اٹھتا دیکھ کر اس نے خدیجہ سے سرگوشی میں پوچھا، یہ بھی چلے گا ہمارے ساتھ؟ ڈرائیور نہیں تھا تو اسی کو ساتھ لانا پڑا، خدیجہ نے بھی آہستہ جواب دیا۔ ہمارے ڈرائیور کے ساتھ چلتے ہیں۔ معظم کو غصہ آیا۔ احمد چابی اٹھا کر باہر چلا گیا تھا۔ معظم بری بات ہے بیٹا، اب وہ یہاں آ گیا ہے تو چلے جاؤ تم لوگ۔ کتنا برا لگے گا اسے جب تم لوگ کہو گے کہ ڈرائیور کے ساتھ جانا ہے۔ اسے کچھ برا نہیں لگے گا امی، وہ چلو معظم، وہ انتظار کر رہا ہے۔ خدیجہ نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مزید بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اسے چاہ کر اس کے ساتھ جانا ہی پڑا۔ خدیجہ احمد کے ساتھ آگے بیٹھ گئی اور وہ مہاجبین کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ چونکہ وہ سب سے دیر سے آئی تھی اس لیے اسے احمد کی سیٹ کے پیچھے والی جگہ ملی تھی۔ اب ایک چھوٹی سی بات کے لیے وہ مہاجبین کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، سو وہیں بیٹھ گئی۔ احمد نے بیک مرر اس کے چہرے پر سیٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ ایک دو مرتبہ معظم کی اس سے نظریں ملی، لیکن اس کے بعد وہ نو لفٹ کرواتے ہوئے سارا وقت اپنے موبائل میں گھسی رہی۔ اسے اب خود ہی اس سے نپٹنا تھا۔ شاپنگ مال میں پہنچ کر وہ تینوں لیڈیز بوتیک میں چلی گئی اور کپڑے چیک کرتی رہی۔ کافی دیر بعد خدیجہ کو یاد آیا اس نے عثمان کے لیے شرٹس لینی ہے تو وہ مہاجبین کے ساتھ دوسری شاپ کی طرف چل پڑی۔ معظم ابھی تک وہیں تھی کیونکہ اسے چیزیں لیٹ پسند آتی تھی اور اس نے ان دونوں کے چلے جانا اتنا نوٹ نہیں کیا۔ اسے نیلے رنگ کا ایک انگرکھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن فی الحال تو سارے پیسے اس پر خرچ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہینگرز پر لگے کپڑے چیک کر رہی تھی کہ احمد اس کے پیچھے ادھر آیا۔ اس دن کے بعد تم ہمارے گھر واپس نہیں آئی کزن؟ آواز پر وہ چوکی، گلا تر کیا۔ فائنلی اس کو معظم سے اکیلے ملاقات کا بہانہ مل ہی گیا تھا۔ مجھے آنا چاہیے تھا آپ کی عیادت کے لیے، پر آپ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں۔ وہ مزید 2 قدم اس کے قریب ہوا تو بدک کر پیچھے ہٹی، ارد گرد نظریں دوڑائی، لیکن خدیجہ اور مہاجبین ادھر نہیں تھی اور اس لائن میں کوئی سیلس مین بھی نہیں تھا۔ معظم کا سارا کانفیڈنس ہوا ہو گیا تھا۔ تم ہمارے گھر آتی رہا کرو کزن، میرے دن اچھے گزرتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آپ کو شرم نہیں آتی احمد بھائی؟ آپ مجھے کزن بھی کہتے ہیں اور میرے ساتھ چیپ باتیں بھی کرتے ہیں۔ کزن بھی بہن کی طرح ہوتی ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی کہ شاید اسے شرم آ جائے، پر جسے شرم نہیں آتی تو نہیں آتی۔ تمہیں میں کزن تو بول سکتا ہوں لیکن بہن نہیں، کیونکہ کبھی بہن کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ معظم کو اس وقت میجر شام کی بات یاد آئی تھی۔ اسے کم از کم تھوڑا سا سیلف ڈیفنس سیکھ لینا چاہیے تھا۔ اب کہاں اسے ہر جگہ مرد ہی سیکیور کرے۔ ایکسکیوز می سیلس مین، اس ڈریس کی پرائز بتا دیں، وہ اونچی آواز سے بولی تو وہ 2 سیلس مین بھی جی باجی کہتے ہوئے اس طرف آئے تو احمد استہزائیہ ہنستا ہوا اس سے تھوڑا دور ہوا اور وہ موقع پاتے ہی اس دکان سے نکل آئی۔ خدیجہ کو فون لگا کر پوچھا کہ وہ کس شاپ میں ہے تو وہ بھی ادھر چلی آئی۔ بھئی تم مجھے بتا کر نہیں آ سکتی تھی؟ تمہارا کزن میرے پیچھے ادھر آ گیا تھا، واللہ وہ کسی دن سردار سے پٹے گا اور میں اس کی ویڈیو بناؤں گی۔ وہ خدیجہ کو غصے سے کہہ رہی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس دکان پر سیلس مین اور کافی کسٹمرز کھڑے تھے اور اس کی اونچی آواز پر اس جانب متوجہ بھی ہو گئے تھے۔ معظم میری جان، کام ڈاؤن۔ مہاجبین نے اس کا غصہ رفع کرنا چاہا۔ ایک تو مجھ سے پوچھے بغیر اسے ساتھ لے آئی اور اب مجھے اس دکان پر اکیلا چھوڑ آئی اور اب کہہ رہی ہے کام ڈاؤن۔ وہ خفا لہجے میں بولی۔ آگے پیچھے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، جو منہ میں آئے بولے جائے۔ کچھ دیر بعد جب وہ نارمل ہوئی تو ان کے ساتھ شاپنگ کرنے لگی۔ ویسے ہی شرٹس چیک کرتے ہوئے اسے غازی کا خیال آیا تو وہ حذیفہ کے ساتھ ساتھ غازی کے لیے بھی شرٹس پسند کرنے لگی۔ مہاجبین اور خدیجہ بھی اس کی مدد کرنے لگے۔ ان دونوں کی مدد سے اس نے غازی کے لیے بھی 3 شرٹس پسند کی۔ اتنی دیر میں احمد بھی ادھر آ گیا۔ کتنی دیر ہے خدیجہ؟ وہ بیزاری سے بولا۔ بس تھوڑی دیر اور احمد، ہمیں جویلری شاپ سے کچھ شاپنگ کرنی ہے، خدیجہ نے جلدی سے وضاحت دی۔ میں بھی اپنے لیے شرٹس پسند کر لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا معظم سے تھوڑے فاصلے پر شرٹس نکال کر چیک کرنے لگا۔ وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ باقی سب کچھ دیکھے نہ دیکھے اسے سب نظر آ رہا تھا۔
ایسے مت دیکھو جان، من پیار ہو جائے گا۔ وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی سے بولا تو معظم کے گال حدق سے سرخ پڑ گئے۔ مہاجبین اور خدیجہ کسی شرٹ کے کلر پر تبصرہ کر رہی تھی۔ یہ شرٹ مجھ پر کیسی لگے گی معظم؟ وہ اب تھوڑا اونچا بولا کہ خدیجہ اور مہاجبین نے بھی ادھر دیکھا۔ ایمی تم کیوں معظم کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ خدیجہ اس کی طرف آتے ہوئے غصے سے بولی۔ میں تنگ کب کر رہا ہوں؟ صرف رائے مانگ رہا ہوں، احمد نے فوراً کہا۔ خدیجہ میں جویلری شاپ میں جا رہی ہوں، تم ان شرٹس کا بل بھی پے کر کے ادھر آؤ۔ خدیجہ کو شرٹس پکڑا کر وہ پلٹی تو احمد نے اس کا بازو پکڑا اور یہی اس نے غلط حرکت کی تھی کہ معظم کا پارا شوٹ کر گیا تھا۔ ایسے کیوں جا رہی ہو؟ بتا تو دو۔ اگلے ہی لمحے احمد کے چہرے پر معظم نے دائیں ہاتھ کا پنجہ چھوڑا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی معظم کو ہاتھ لگانے کی؟ اب وہ اسی کی قابل تھا کہ بھری دکان میں بے عزت ہو۔ شاپ میں موجود ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ احمد نے معظم کی کلائی چھوڑ دی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خدیجہ اور مہاجبین نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آئندہ میرے قریب نظر مت آنا، ورنہ یہ تھپڑ میرے باپ اور بھائی سے پڑے گا۔ گھٹیا انسان، زبان تو تم جیسوں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ تیز تیز قدم اٹھایا اور یہ شاپ سے باہر نکل گئی۔ باقی سب ہونک بنے کھڑے رہے۔ خدیجہ اور مہاجبین نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور جلدی سے بل پے کر کے اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ لگی گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ دونوں دوڑ کر اس تک پہنچی۔ معظم کی غلطی نہیں تھی، اسے مردوں سے انسیکیورٹیز تھی۔ اسے جب بھی محسوس ہوتا کوئی اس کی طرف غلط نظر رکھے ہوئے ہے، وہ اس سے بھی شدید رد عمل دے دیا کرتی تھی۔ یہ تو صرف ایک ڈیزرونگ انسان کو اس کا حق دیا تھا۔ شام میں موجود لوگوں کے سامنے احمد کو اپنی بہت بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی غصے سے لب بھیجتا اس دکان سے باہر نکل گیا۔ معظم تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ وہ اس کے دمکتے چہرے کو آج پہلی مرتبہ اتنی غور سے دیکھ رہا تھا۔ دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے کچھ ایسا پوچھے جو اس کی صحت پر اثر انداز ہو۔ وہ جس ٹراما سے مشکل سے نکل کر آئی تھی، وہ اسے دوبارہ اس میں نہیں ڈھکیلنا چاہتا تھا۔ لیکن دوسری طرف بھی استاد تھے، بہن کے قاتل تھے، جن کا سراغ لگانا ضروری تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بے تحاشا خوبصورت، کم از کم میجر شام کے لیے حسن معظم پر ختم ہوتا تھا۔ اس کی نازک پلکیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ نچلے لب کو بار بار دانتوں میں دبا کر خود کو رونے سے باز رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن آنسو پھر رخساروں کو بھگوتے ہوئے جاتے۔ میجر شام کچھ دیر دنیا مافیہا سے بے خبر اسے دیکھتا رہا، پھر چونکا اور یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو، تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں۔ معظم نے بے یقینی اور حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے کے نام پر اس نے صرف اس کی چوڑی پیشانی دیکھی تھی، سر پر الٹی پی کیپ پہن رکھی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور میجر ارسلان کو میجر شام کے الفاظ پر یقین نہ آیا۔ کیا پاگل پن ہے شام؟ ابھی وہ میجر شام کو مزید کچھ کہتا کہ اس نے اپنے کان سے ایئر پیس نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اتنا ڈرامہ مجھے گھر چھوڑ کر آنے کے لیے کیا تھا؟ وہ پہلی مرتبہ خود کو ماحول میں کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ فی الحال تمہارا گھر جانا بہتر ہے، سوال کسی اور دن پوچھ لوں گا، ادھار رکھ رہا ہوں، یاد رکھنا۔ اس نے اپنی نرم آواز میں کہا تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ وہ بات اپنا فیصلہ بدل ہی نہ لے۔ اپنے پیروں پر نظریں دوڑائی تو ایک جوتا پاؤں میں پہنا ہوا تھا اور ایک غائب تھا۔ بے تحاشا دل بھر آیا، اتنے برے دن بھی آنے تھے۔ چادر ٹھیک سے اوڑھ لو، باہر بہت مرد ہے، وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور وہ شوق کے عالم میں اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ پہلے اغوا کیا، پھر کھول دیا، پھر جانے سے روک دیا، اب خود گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ فکر ایسے کر رہا ہے جیسے اس کی عزت ہوں۔ آخر چاہتا کیا ہے؟ معظم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اس کا چہرہ دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ وہ صرف گھر جانا چاہتی تھی۔ جوتا اتار کر اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میجر شام نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے جوتے کو دیکھا تو معظم نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ میں پکڑے جوتے کو دیکھا۔ دوسرا جوتا کہاں ہے؟ میجر شام نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے آنسوں سے تر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ سوری، تمہیں ننگے پاؤں ہی گاڑی تک چلنا پڑے گا، میں اپنے جوتے کی قربانی نہیں دے سکتا، میجر شام نے کہا۔ میں نے آپ سے جوتے مانگے بھی نہیں ہے، وہ صدمے سے بولی۔ اکثر فلموں میں ایسا ہوتا ہے، ہیرو حد سے زیادہ ہیروئن کا خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے ایسے چھوٹے موٹے کام کر ہی لیا کرتا ہے۔ کہیں تم مجھ سے کوئی امید نہ لگا بیٹھی ہو؟ یہ میری حقیقی زندگی ہے، میں کسی فلم کی ہیروئن نہیں ہوں۔ آپ اپنے جوتے دے بھی دیتے تو میں نہ پہنتی، وہ
वो उसकी बात काट कर बोली। ओके एज यू विश, मैं अपने बूट उतारने ही लगा था, उसने शाने उचकाकर बेनियाजी से कहा। थोड़ी देर बाद बाहर के दरवाजे का लॉक खोलने की आवाज़ आई। मेजर शाम के पीछे पीछे वो भी बाहर आ गई। वादा करे घर के अलावा कहीं नहीं लेकर जा रहे। मेजर शाम के रवैये ने उसे इज्जत करने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए वो तुमसे आप पर आ गई थी। यकीन रखो, घर ना छोड़ पाया तो कब्रिस्तान ज़रूर छोड़ दूंगा। वो बेरहमी से कहता हुआ सीढ़ियाँ उतरता चला गया और वो वहीं खड़ी रह गई। जब होश आया तो उसने अपना दूसरा जूता वहीं पर फेंक दिया और जल्दी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। लेकिन जल्दी में सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके पाँव में कोई चीज़ चुभी और वो बहुत अंदर चली गई। दर्द की एक लहर उसके अंदर से गुजरी और वो कर रहा कर नीचे झुकी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंची मेजर शाम ने मुड़कर उसे देखा तो फौरन खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, वो उसके सामने मजीद कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, जिस वजह से वो उसके पैर से निकलने वाला खून नहीं देख सका। वो दोबारा से चलने लगी। अब उसने सारा वजन दाएं पाँव पर डाल दिया था। बाएं पाँव में शदीद दर्द हो रहा था। सीढ़ियाँ उतर कर खड़ी हुई तो पाँव में ठेस उठी थी। हिम्मत करो मायज़म, वो खुद को हौसला दे रही थी। बस थोड़ी सी देर और। कोई मसला है क्या? उसने मुड़कर पूछा। मायज़म ने ज़ोर शोर से नफ़ी में सर हिलाया। भला उसे क्या मसला होना था? मेजर शाम ने थोड़े फासले पर खड़े मेजर अरसलान से कुछ कहा और दूसरी तरफ चला गया। आए, मैं आपको गाड़ी में बिठा दूँ। मेजर अरसलान उस तक आया और बोला। उसकी दर्द के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने एक नज़र उस जगह पर देखा जहाँ पहले वाला शख्स गायब हुआ था। फिर वो मेजर अरसलान के साथ चलने लगी। मेजर अरसलान ने उसे लड़खड़ाकर चलते हुए देखा तो पूछा, आपको चलने में कोई मसला है? दर्द के मारे वो कोई जवाब नहीं दे पाई। हाय, काश उसके पास कोई डंडा होता और वो उसे बता पाती कि क्या मसला है। बाहर लाउंज में 3 से 4 लोग थे। वो सबसे अनजान थी। वो सर झुकाकर चलने लगी। उसके पाँव से निकलने वाले खून की ज़मीन पर निशान बन रहे थे। बहन, आपके पाँव से खून निकल रहा है। मेजर अरसलान ने फिक्रमंदी से कहा तो उसका दिल किया उसे एक थप्पड़ लगा दे। इतनी फिक्र थी तो लेकर ही ना आते। वो गुस्से से बोली तो सब लोग उसे देखने लगे। मेजर अरसलान शर्मिंदा सा हो गया और आगे चल दिया और वो उसके पीछे पीछे चलने लगी। फौरज में गाड़ी खड़ी थी और उसके साथ भी 3-4 मर्द खड़े थे। उसे बाहर आता देखकर खुद ही साइड पर खड़े हो गए। उनमें से एक को उसने देखा था, शायद उसे ही थप्पड़ मारा था। बेतहश उसे बेतहाशा डर लगने लगा। दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो वहां भी कुछ ताकतवर और तवाना मर्द आपस में बातें कर रहे थे। अब उन सब ने एक नज़र उसे देखा ज़रूर था। अरसलान ने उसे गाड़ी में बिठाया। वो कहाँ गए? उसने गाड़ी में बैठकर अरसलान से पूछा। कौन वो? ओह शाम, मेजर अरसलान ने हैरानी से पूछा। जिन्होंने कहा था कि घर छोड़कर आएंगे। उसे नाम कब पता था? वो इतनी देर का उसी पर भरोसा हुआ था और वो भी अचानक गायब हो गया था। वो आ रहा है। मेजर अरसलान ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और दूसरी तरफ खड़े मर्दों के पास चला गया। थोड़ी देर बाद मेजर शाम वापस आया और बाहर खड़े सब मर्दों को एक तरफ इकट्ठा करके कुछ कहने लगा। एक दो मर्तबा उसने कार की तरफ भी इशारा किया और सब उसे गौर से सुनते रहे कि उनके चेहरे अचानक माज़त हुआ बन गए। फिर कुछ देर अरसलान उसे माइज़म के पाँव का बताता रहा। अब वो ऐदल कुर्सी पड़ रही थी। न जाने क्या वक्त था। घर में सबको पता भी नहीं चला होगा कि वो अगवा हो गई है। अगर वो ऐसे जा रही है तो क्या कोई उसकी बात पर यकीन भी करेगा या नहीं? या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। वो फिर से रोने लगी। मेजर शाम ने आकर ड्राइविंग सीट संभाली। उसका हैंड बैग और फाइल पिछली नशिस्त पर रख उसके साथ रख दी। इतने एहसान कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि आप कौन हैं और मुझे अगवा क्यों किया गया था। ये बात बगैर रोए भी कही जा सकती है माइज़म। मुझे अगवा क्यों किया था? तुम्हें डराने के लिए। वही लाताल्लुक सा अंदाज था। क्या? वो शौकी से बोली। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो ये आर्मी के बंदे हो सकते हैं, क्योंकि वो सब सिविलियन कपड़ों में थे। वक्त आने पर बता दूंगा। अब ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है, लेकिन हम अच्छे लोग हैं। शाम ने गाड़ी बाहर निकाली और एक काली पट्टी उसकी तरफ बढ़ाई। हमारी कुछ प्राइवेसी है जिसकी वजह से तुम्हें ये अपनी आंखों पर लगानी होगी ताकि रास्ता ना जान सको, उसने सादा अल्फाज में कहा। उसके सर में शदीद दर्द होने लगा। अब उसने कुछ कहे बगैर उससे वो पट्टी ली और अपनी आंखों पर पहन ली और सर को पीछे टिका लिया। उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। पाँव की दर्द की वजह से उसने लब भीजे हुए थे। काफ़ी देर रास्ता खामोशी से गुजरता रहा, लेकिन गुजरता गया। मेजर शाम को हल्का
مجھے شام کو لگا وہ سو گئی ہے۔ بیک میرر سے اس کے چہرے پر سیٹ کر لیا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بھی کہیں پیچھے چلا گیا تھا۔ دنیا میں سب سے اچھا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی۔ وہ بھی گھر آیا تھا جب اس کے کانوں میں آواز پڑی اور وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں کسی پنگے میں تمہارا ساتھ نہیں دینے والا، اور یہ مسئلے تو مجھے بالکل مت لگانا۔ میرے بھائی نہیں، پلیز، وہ منت کرنے لگی۔ اگر ایسا کیا کرو گی تو میں یہاں آنا ہی چھوڑ دوں گا۔ ناٹ فیئر، آرمی سے نکلوا دوں گی، وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ بابا، دھمکی دے رہی ہو؟ ہا 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 ہا۔ بالکل، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے، ساتھ والے گھر میں اسی یونیفارم میں جا کر بتانا ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں اور ان کے گھر دن کا کھانا کھانے آئے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، میں کہیں جا کر یہ جھوٹا اعلان نہیں کروں گا۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر اٹھ کر اندر کی طرف بڑھا۔ بھائی پلیز نہ، وہ بھی نخرے دکھاتے اس کے پیچھے اندر آئی۔ گردن کو ایکسرسائز کے انداز میں ہلا کر وہ حال میں واپس آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے مائزم کو دیکھا۔ مائزم، پھر اسے پکارا۔ کہیں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہارے پاؤں کی پٹی کروا لیں گے۔ بہت شکریہ، آپ کا وقت اور پیسے ضائع ہوں گے، مجھے گھر چھوڑ دے بس۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تو گاڑی میں کافی دیر خاموشی ہی رہی۔ مائزم، اس نے پھر پکارا۔ مجھے آپ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے اپنے جوتے دے دیتے۔ برائے مہربانی مجھے مزید تنگ مت کرے۔ وہ خاموش رہا، گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جب تم لاہور میں رہ رہی تھی تو ہاسٹل سے کیوں بھاگی تھی؟ اس کی روح تک میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ کون تھا اور کیوں اس سے اس طرح کے سوال پوچھ رہا تھا؟ اس کے دل کی دھڑکن یک دم بہت تیز ہو گئی۔ ہاں، بہت تیز، خوف سے، ماضی کی یاد سے، ڈر سے۔ پھر آنکھیں لہو سے خالی ہے، یہ شمع بجھنے والی ہے۔ ہم خود بھی کسی کے سوالی ہیں، اس بات پہ ہم شرمائیں کیا؟ غازی پلیز فون اٹھاؤ، میں مری جا رہی ہوں۔ وہ کمرے میں چکر لگا کر پاگل ہو رہی تھی، لیکن کال تھی، مل ہی نہیں رہی تھی۔ جب وہ تھک گئی تو اٹھ کر کمرے سے باہر آئی اور لینڈ لائن سے کال ملانے لگی۔ شاید کسی کو احساس نہیں تھا یا انہوں نے جان کر اسے لینڈ لائن استعمال کرنے دی تھی۔ پہلی ہی بیل پر غازی نے فون اٹھایا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا وہ غازی کو اسی طرح کالز کر رہی تھی، لیکن اس کی کالز خالی غازی تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، وہ اسے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں غازی اسے معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ غازی، میں حلیمہ، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ کیسی ہو حلیمہ؟ غازی نے بھی اس کی فون کال کا انتظار کر رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری، اس نے کہا۔ کس لیے؟ تمہارے گھر والوں کی بے عزتی کے لیے۔ ٹو دا پوائنٹ بات کرنا بہتر تھا، نہ جانے کب لائن کٹ جائے۔ حلیمہ، میں نے تمہارے کہنے پر اپنے گھر والوں کو ادھر بھیجا اور تمہارے گھر والوں نے کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ میرے گھر والوں کی بے عزتی کر کے انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ اس کی معافی کا مقصد جان کر وہ غصہ ہوا۔ ایک تو پورا ہفتہ وہ اس کی کالز نہیں اٹھاتی رہی تھی، اسی وجہ سے اسے حلیمہ پہ بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ پلیز میری مدد کرو غازی، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ لوگ عامر سے میرے رشتے کی باتیں چلا رہے ہیں۔ وہ عامر مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ ٹوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ غازی کو بہت چاہنے لگی تھی، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان نظر نہیں آتا تھا۔ غازی سے دور ہونا موت تھا اور اس کے بغیر زندگی گزارنا مرنے سے بھی برا تھا۔ تم رو رہی ہو حلیمہ؟ غازی کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اپنے گھر والوں کی بے عزتی بھول گیا۔ میں کب سے تمہیں کال لگا رہی ہوں، تمہارا فون کیوں بن جا رہا ہے؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی کال نہیں آئی، میں خود تمہاری فون کال کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں جب کال کرتا تھا تمہارا نمبر بن جاتا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ غازی، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تمہارا باپ ہمیں جان سے مار دے گا۔ انہوں نے میرا فون بھی ہیک کر لیا ہے، میرے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے، میری ہر آسائش چھین لی ہے، اور جان سے مارنا کون سا بڑا کام ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ حلیمہ پلیز مرنے کی باتیں مت کیا کرو، مر جانا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تم ایک مرتبہ پھر کوشش کرو۔ وہ بھی بری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، وہ اقرار بھی کر چکا تھا۔ غازی، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا۔ وہ ہر ملاقات، ہر فون کال پر غازی سے یہ سوال ضرور پوچھتی تھی۔ اللہ اور اپنی فیملی کے بعد سب سے زیادہ، وہ ہمیشہ یہی جواب دیتا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج اس کا جواب مختلف تھا۔ وہ اقرار کر رہا تھا، وہ اعتراف کر رہا تھا، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ شاید زندگی ان میں سے کسی کو دوبارہ موقع نہ دے۔ آج سب بتا دینا چاہیے تھا ایک دوسرے کو۔
غازی وہ دھیمے لہجے میں بولی، میں گھر سے بھاگ رہی ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ حلیمہ نے غیر متوقع سوال پوچھا تھا، غازی جواب نہیں دے سکا تھا۔ غازی جواب دو، تم ایسا کیوں کرو گی حلیمہ؟ جانتی ہو میرے پاس اتنے اثر و رسوخ نہیں ہے کہ میں تمہاری حفاظت کر سکوں اور تمہیں تمہارے گھر والوں سے بچا سکوں۔ میں مرتے وقت تک تمہارے ساتھ ہونا چاہتی ہوں، غازی صرف تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، عجیب ہی ضد تھی اس کی۔ اگر وہ لوگ تمہارا فون ہیک کر سکتے ہیں تو یقیناً یہ فون کال بھی بہت انہماک سے سن رہے ہوں گے۔ میں تمہیں گھر سے بھاگنے کا مشورہ نہیں دیتا، اس لیے ابھی اس بارے میں مت سوچو۔ اپنے باپ کو منانے کی کوشش کرو، شاید مان جائے۔ میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ تمہیں پروٹیکشن اور عزت نہ دے سکوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی سن رہا تھا تو سمجھ بھی لے۔ غازی کا صبر جواب دے رہا تھا، وہ ایسا کیا کرے کہ حلیمہ کی ساری تکلیفیں دور کر دے۔ غازی میں مر گئی تو مجھے بھولو گے تو نہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیوں کر رہی ہو ایسی باتیں؟ تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو حلیمہ؟ وہ تڑپ کر چیخا۔ وہ محبت کرتا تھا حلیمہ سے۔ یہ محبت پہلے صرف ہمدردی تھی۔ اس کی ماں کی جدائی اور پھر جس طرح کی زندگی اس نے گزاری تھی، اس سے زیادہ اذیت بھری زندگی اور کیا ہو سکتی تھی؟ سب کچھ قریب ہو کے بھی آپ کا نہ رہا۔ غازی ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری کال ہو، لیکن یہ یاد رکھنا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تمہارے بغیر زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے بغیر میں صرف مر سکتی ہوں۔ اس عامر جیسے انسان کو خود کا استعمال نہیں کرنے دے سکتی۔ وہ آج اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کر لینا چاہتی تھی۔ حلیمہ پلیز اللہ پر بھروسہ رکھو، دیکھو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گا۔ وہ نہیں مانیں گے غازی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس میں مر جاؤں گی۔ وہ دشمنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ حلیمہ تمہارا یقین اللہ پر کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا، اللہ ہمیں آزماتا ہے، وہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تم کیوں مایوس ہو رہی ہو؟ تمہیں میں سورہ الم نشرح کی آیتیں یاد ہے؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تم اس وقت صرف اللہ کو یاد کرو، میرا یقین ہے وہ تمہارا مشکل وقت جلد ختم کر کے آسانیاں پیدا فرمائے گا، بس تمہارا فیتھ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ سن رہی ہو؟ اگر پہاڑ جتنی بھی بڑی مشکل ہوتی ہے تو اللہ اتنی نعمتیں دے گا کہ تم اپنی ہر پرابلم بھول جاؤ گی۔ اس برے وقت کو سفر زندگی کا ایک ڈراؤنا خواب سمجھو گی۔ خود پر ضبط کیے وہ رات کو اس وقت اسے امیدیں دلا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا بول رہا تھا، وہ حلیمہ کو جانتا تھا، وہ یقیناً کچھ غلط کرنے جا رہی تھی۔ اسے روکنا چاہتا تھا، کسی بھی طرح کی سچی جھوٹی امید اسے دلانا چاہتا تھا، اسے معجزات پر یقین سکھاتا تھا۔ کیا وہ اس کی بات سنے گی؟ دنیا میں معجزے ہوتے ہیں، معجزے ختم نہیں ہوئے۔ ہر انسان کی زندگی میں معجزہ ہونا ہوتا ہے، کیسے بھی ہو یہ اللہ جانتا ہے، لیکن معجزہ ضرور ہوتا ہے۔ معجزہ انسان کی زندگی کو مقام ہوتا ہے جہاں آپ کو اپنا آپ ملتا ہے۔ ٹرسٹ می، معجزات ہوتے ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ خاموشیوں کے ساتھ آتے ہیں اور کچھ عالی اعلان آتے ہیں۔ بس امید رکھے، خود کو مطمئن رکھے، اللہ پر یقین رکھے، معجزے ہوں گے، آپ کی روح تک کو فرحت بخشیں گے۔ آپ کی زندگی میں ہونے والے معجزے یہ اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اسی دنیا میں جہاں میں اور تم رہتے ہیں۔ تم سن رہی ہو نا؟ تمہیں یقین ہے ہم دونوں ملیں گے؟ وہ اسی ہذیانی کیفیت میں کہہ رہی تھی اور غازی اب کہہ رہا تھا تو اس کی آواز ہی بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے اللہ پر یقین ہے حلیمہ، وہ بہتر کرے گا۔ حلیمہ ابھی بھی رو رہی تھی، وہ اسے منع نہیں کر پا رہا تھا، وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اسے ہوش تب آیا جب لائن کٹ گئی۔ حلیمہ تم مجھے سن رہی ہو؟ بولو پلیز، کچھ تو بولو، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ حلیمہ پلیز بات کرو مجھ سے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ حلیمہ اس سے بات کرے، لیکن دوسری طرف سے اب لائن نہیں مل رہی تھی۔ اسے حلیمہ کی فکر ہو رہی تھی، اگر وہ چاہتا تو ابھی کے ابھی ادھر جا کر اسے وہاں سے لے کر آتا، لیکن سارا مسئلہ ہی تو یہ تھا کہ وہ اسے اور حلیمہ دونوں کو مار دیں گے۔ اگر حلیمہ کی اس سے محبت کم نہ ہوئی تو وہ صرف اسے ہی نقصان پہنچائیں گے اور حلیمہ کو کہیں گے کہ غازی مر گیا ہے اور کچھ عرصے تک وہ موو آن کر لے گی۔
पर इस वजह से वो बहुत डिप्रेशन में चला गया था। अपनी तबीयत ख़राबी की वजह से उसने चंद दिनों की छुट्टियां ली हुई थी। उसका दरवाज़ा नॉक किया गया तो उसने पूछा कौन, तो उसे एहसास हुआ कि वो रो रहा है। फ़ौरन अपनी आंखें रगड़ी, दरवाज़ा खोलकर उसकी माँ अंदर आई। गाजी बेटा, अभी तक जाग रहे हो? दूध का ग्लास लाई थी। टेबल पर ग्लास रखकर उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। वो उनके सामने रोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो दिया। ये दुनिया इतनी बेहिस क्यों हो जाती है माँ? क्यों दूसरों की ज़िंदगी उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं होती? वो वहाँ सिर्फ मेरे लिए तड़प रही है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा उसके लिए। वो नादान है, कुछ कर बैठेगी, मैं कैसे उसके पास जाऊँ? वो बहुत अच्छी है माँ, उसने बुराई वाला रास्ता छोड़ दिया था। प्लीज़ अल्लाह पाक से बोलो ना कि उसकी आजमाइश ख़त्म कर दे, उसकी ज़िंदगी आसान कर दे। मैं मर जाऊँगा उसने कुछ गलत कर दिया तो। वो कभी मेरे पास ना आती अगर मैंने उसे पहले दिन ही इनकार कर दिया होता। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे कहाँ मुझे उससे मोहब्बत हो गई, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई है माँ। वो रो रहा था, बहुत रो रहा था, हज़ारों कतार रो रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो उसका कसूरवार होगा अगर उससे कुछ हो जाता है। वो कसूरवार होगा हलीमा के हर अगले कदम का। उसके अंदर एक दर्द था, तकलीफ थी, इतना दर्द कि उसकी माँ भी अपने लाडले बेटे को रोता देखकर रोने लगी थी। वो उसके लिए 5 साल गाजी था, वो छोटा बच्चा जो अपनी पसंद को हासिल कर नहीं कर पा रहा था और रो रहा था। कौन कहता था कि ये वो अफसर है जिसके मातहत लोग डरते हैं। गाजी भी एक इंसान था और उसके भी जज्बात थे। वो बेड के पायती से टेक लगाकर नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी, थोड़ी घुटनों पर रखे बाएं बाजू को टांगों के गिर्द लपेटे वो ज़मीन को घूर रही थी, बिल्कुल साकिन। स्ट्रियों पर पंजाबी कलाम गूंज रहा था। इंसान को हर मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, वो उसकी मौत का मौका ही वो उसकी मौत का मौका ही क्यों ना हो। ओकली करके छड़ गया मैनू, अत्ते पा गया विच फिकरा, पाटी लेर परानी वंग वंगनड़, अत्ते टंग गया विच ककरा। इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे अंदर, भागा वालियो नाम चपो मौला नाम। वो अब रो नहीं रही थी, बिल्कुल साकित थी, पलक झपकाए बगैर, जैसे वो बैठे बैठे सो गई हो, जैसे उसे दूसरी दुनिया के बासी नजर आ रहे हो। उसके आसपास क्या होने वाला है वो सब नजर आ रहा हो, हर तरफ खून ही खून हो और हलीमा का बेसुध वजूद हो। उसे सिर्फ ये सब नजर आ रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, उसके दिमाग में आज वो सब कुछ आ रहा था जो उसने किया था। हैरत अंगेज तौर पर उसे किसी हरकत पर गिल्ट नहीं हुआ था, ना पहले की ज़िंदगी पर और ना अभी की ज़िंदगी में। हाँ, एक बात का गिल्ट रहना था जो उसने अभी किया नहीं था। स्ट्रियो की आवाज़ बहुत पीछे से आ रही थी, वो सुनने की कोशिश कर रही थी, इंजॉय करने की कोशिश कर रही थी। इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे अंदर, नाम मौला नाम। उसने दाएं हाथ में पकड़े कांच को अपनी बाएं कलाई पर रखा, इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट से कमरे की हर शय को देखा और बेदर्दी से उसने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म करने का गुनाह किया। वो हलीमा सादिया को सिर्फ एक गुनाह का गिल्ट हुआ था, वो गुनाह खुदकुशी का गुनाह था। उसका सांस उखड़ा, बाजू कट गई और वो बेयार मददगार ज़मीन पर गिर गई। सब खत्म हो गया था। हलीमा सादिया ख़त्म हो गई थी। सादिया उसे सिर्फ उसकी माँ कहती थी और आज वो उन्हीं के पास जा रही थी। आज खुशी का दिन था, आज की रात हलीमा सादिया का नाम भागा वालियो नाम जपो मौला नाम। दुनिया के सभी गम मेरे संग ना किया कर, ए रात सोने दे यूं तंग ना किया कर। डिनर की टेबल पर वो सबसे देर से आई थी, लेकिन खिलाफ मामूल आज खाने की मेज़ पर खामोशी थी, काट खाने वाली खामोशी। उसने सलाम के बाद सबके चेहरों को गौर से देखा, फिर उसे शाम के किस्से का रद्द अमल समझकर सुकून से टेबल पर बैठ गई। सरदार, आप वापस कब आए? मुझे बताया भी नहीं। वो मामूल के खुशगवार अंदाज में बोली। खाने की मेज़ पर माइज़म कब खामोश रहती थी? कुछ ही देर हुई है, तुम बिजी थी। आज जवाब देते हुए वो मुस्कुराए नहीं थे और माइज़म को बेतहाशा शर्मिंदगी हुई। वो बेटियों से हमेशा मुस्कुराकर बात करते थे और आज उसने ये शिद्दत से महसूस किया था। सरदार हमेशा मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते थे।
سلیمان احمد غازی کے سامنے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے بشرا کو ان کی بہن کا فون آیا تھا اور وہ اپنی نند کی شکایتیں انہیں بتا رہی تھی۔ ان کے گھر جا کر بھی ختیجہ اور احمد کے درمیان کافی لڑائی ہوئی تھی۔ چونکہ معظم نے احمد کے ساتھ واپس آنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ تینوں کیب سے واپس آئی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سب کو غور سے دیکھا۔ سبھی سنجیدہ تھے، اس نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اتنا سخت رد عمل دیا جا رہا تھا۔ اس کا رونے کو دل چاہا اور بے اختیار گلا رند گیا۔ آپ ناراض ہیں سردار؟ اس نے بغیر کسی بھی تمہید کے پوچھا۔ سردار کی ناراضگی بہت معنی رکھتی تھی۔ کیوں بھئی، ناراض ہونے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے، اور فی الحال میرے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جس پر میں اپنی پیاری بیٹی سے ناراض ہو جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ معظم کو کچھ سکون ملا، پر بشرا بیگم کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر اسے پھر سے شرمندگی ہوئی۔ یقیناً وہ معظم سے ناراض تھی۔ امی، آپ ناراض ہیں؟ تمہیں میری ناراضگی کی فکر ہے؟ وہ ہونک رہ گئی اور بے چینی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ مجھے پتا ہے سردار، آپ کو شام والا واقعہ کافی ملاوٹ کے ساتھ سنا دیا گیا ہے، لیکن میری بھی سن لیتے۔ مجھے کوئی بھی غیر مرد ہاتھ لگائے گا تو میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گی، اور آپ نے ہی مجھے مضبوط ہونے کے لیے کہا تھا، اور مضبوط بننے کا صلہ آپ ناراض ہو کر دے رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں بیٹی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگوں سے باتیں سن کر مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سب ہو جائیں ناراض، معظم کی تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے ماں کو دیکھتے ہوئے باپ سے کہہ رہی تھی، اور باقی سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے معظم کو کچھ کہا تو نہیں تھا، لیکن وہ سب کے خوشگوار لہجوں کی عادی تھی۔ ایسے ماحول میں وہ کچھ بھی سوچ سکتی تھی۔ غازی کی موجودگی کی فکر کیے بنا وہ خفگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہمانوں کے سامنے بھی اس کی زبان بند نہیں ہوتی۔ وہ فرض کر سکتی تھی کہ بشرا یہی سوچ رہی ہوگی۔ بچے، میں نے ابھی تک آپ سے اسی لیے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میرے کمرے میں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ سوچا تھا ڈنر کے بعد تفصیل سے بات کروں گا، لیکن یہ کام بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ میری بیٹی کی غلط فہمی دور کرنا سب سے اہم کام ہے۔ وہ جانے لگے تو معظم بول پڑی، ابو پلیز اب کھانا کھائے، ہم بعد میں بات کر لیں گے، سوری۔ وہ جلدی سے کہہ کر اپنے باپ کے پاس آئی اور انہیں روکا۔ ماں سے خاص طور پر نظریں چرائی۔ وہ ماں تھی، نظروں سے بے عزت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ آپ بھی تشریف رکھیے، مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ وہ بھی گہرا سانس لے کر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر غازی کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر نظریں پھیر گیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے، ابو بھی نہ ان کی ہر چھٹی پر انہیں ساتھ لے آتے ہیں۔ وہ بے دلی سے کھانا کھاتے سوچنے لگی، اور بے دھیانی میں کھانا کھاتے اس نے 3 پلیٹیں کھا لی اور اسے پتہ نہ چلا، پر باقی سب کافی حیرانی سے اس کی کھانے کی طرف رغبت کو نوٹ کر رہے تھے۔ غازی، حذیفہ، چلو کچھ دیر واک پر چلتے ہیں۔ سردار نے کھانا کھانے کے بعد ان دونوں کو مخاطب کیا تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور معظم ہوش میں آئی۔ چلیے سردار، آپ کا حکم سراخوں پر، حذیفہ نے کہا۔ ابو کو تم پر یقین ہے چٹکی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رویا مت کرو۔ حذیفہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کہہ کر غازی اور ابو کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ ادھر ہی بیٹھی رہی تو بشرا نے اسے مخاطب کیا، معظم۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی امی، احمد سے شادی کرو گی؟ اسے لگا کہ کسی نے اس کی ارد گرد آکسیجن کم کر دی ہے یا اسے موت کا سندیسہ دیا ہے، اور اسے حواس کی دنیا میں واپس آنے کے لیے چند سیکنڈ لگے۔ امی، آپ ہوش میں ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ جانتی بھی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بیٹا، میں ہوش میں ہوں۔ فوزیہ بہن کی نند نے آج ہی تمہارا رشتہ مانگا ہے کیونکہ احمد تمہیں پسند کرتا ہے، انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ مہاجبین برتن سمیٹ رہی تھی، اس کا جواب سننے کے لیے وہیں رک گئی۔ امی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ بلکہ مجھ سے ایسی بات کر ہی کیوں رہی ہے؟ میں آج ایک لڑکے کو تھپڑ مار کر آئی ہوں اور گھر آ کر سنتی ہوں کہ جناب مجھ سے شادی کے خواہش مند ہے۔ واٹ اے ربش! اور وہ بھی آپ احمد جیسے لڑکے کے لیے پوچھ رہی ہیں۔ مجھے چھوڑے، کیا آپ کی خود کی بھی مرضی ہے میری شادی ایسے لڑکے سے کروانے کی؟ ہاں بولے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ معظم، مجھے صاف لفظوں میں تمہارا جواب چاہیے، بشرا نرمی سے بولی۔ نہیں امی، میں احمد سے شادی قطعاً نہیں کروں گی۔ اگر تمہارے ابو کہیں تو بھی نہیں؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ ابو مجھے کبھی احمد سے شادی کرنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ وہ پر یقین تھی۔ اس کی امی بدہم سا مسکرا دی، لیکن اس کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ احمد کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔
وہ تینوں سڑک پر جا رہے تھے جب سلیمان احمد نے سنجیدگی سے ایک مرتبہ غازی اور حذیفہ کو دیکھا۔ کیا ہوا تایا جان؟ غازی نے پوچھا۔ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں غازی، سردار نے چلتے چلتے کہا۔ ایک لمحے کو وہ رک سا گیا۔ ہمارے نصیب اتنے اچھے کب سے ہو گئے؟ وہ بھی مذاق میں بولا۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، حذیفہ نے لقمہ دیا۔ پیدا ہوئے بھی عرصہ ہو گیا ہے، اب تو بوڑھا ہو رہا ہوں، اس نے مصنوعی بے بسی سے کہا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ حیران ہوا۔ آخر ایسی کیا چیز ہے جو تایا جان اسے دینا چاہتے ہیں؟ سردار، اب آپ سسپینس بڑھا رہے ہیں، بتا بھی دے کیا دینے والے ہیں اس نکمے ٹائپ رائٹر کو۔ وہ غازی کو دیکھ کر بولا۔ غازی بھی منتظر تھا کہ سردار بتا دے اب ایسی کیا چیز ملنے والی ہے اسے۔ میں اپنی بیٹی مائزم تمہیں دینا چاہتا ہوں، کیا تم اس کا خیال رکھو گے؟ میری مائزم سے شادی کرو گے؟ غازی کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ اس کا دماغ ایک لمحے کو گھوما، کہاں وہ اور کہاں مائزم۔ سردار رک گئے تو غازی کو بھی رکنا پڑا۔ جواب کیا دینا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ انکار کرے یا اقرار؟ انکار کی صورت میں چند دن پہلے ملنے والی فیملی سے دور ہونا پڑ سکتا تھا، اور اقرار کی صورت میں وہ مائزم کو کیسے خوش رکھے گا؟ کیسے وہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل وہ سب کچھ جان جائے گی، پھر دل بڑا کیسے کرے گی؟ کیسے اس بات کا یقین کرے گی کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں سمجھا پائے گا؟ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ واللہ سردار، کیا نایاب چیز آپ اپنے اس نکمے بیٹے کو دے رہے ہیں، صدقے جاؤں آپ کے۔ حذیفہ نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن غازی کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ غازی جواب دو، سردار نے اصرار کیا۔ میں وہ مائزم جو اب جواب اس سے بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کچھ اچھا سگنل نہیں دے رہے تھے۔ سردار بھی کھٹکے تھے۔ تم ہاں کرنے میں ایسے شرما رہے ہو جیسے لڑکیاں اپنے منگیتر کے نام سے چھیڑنے جانے پر شرماتی ہے۔ حذیفہ اس کی حالت کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ حذیفہ، سردار نے اسے گھوری ڈالی تو وہ ہنس پڑا۔ غازی، تم سوچ کر بھی بتا سکتے ہو، کوئی زبردستی نہیں ہے، ہاں لیکن جلد از جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا، کیونکہ فوزیہ کی نند نے بھی اپنے بیٹے احمد کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، تو انہیں بھی جواب دینا ہے۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو پھر ان کو انکار کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ ابھی مائزم کو روتا دیکھ کر احمد سے تو غازی کو چڑ ہو گئی تھی۔ اب تایا جان یقیناً اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ایسی حالت میں تھا کہ ہاں کہہ دینا موزوں تھا، لیکن مشکل تھا۔ میرا خیال ہے چٹکی کے لیے آپ کا نکما بھتیجا بہتر رہے گا، بس ابھی ذرا ہاں کرنے میں شرما رہا ہے۔ حذیفہ اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا، اور غازی کی تو جان پر بنائی تھی۔ تایا جان، میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گا، ابھی گھر جا رہا ہوں، سفر کی وجہ سے کافی تھک گیا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ اب دونوں کے بغیر کوئی بات سنے لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا۔ وہ اس سے کیا چاہ رہے تھے؟ غازی کو لگا آج سر پھٹ جائے گا۔ پیچھے حذیفہ سردار سے کہہ رہا تھا، غازی مائزم کو سنبھال لے گا؟ اس کے انداز میں تشویش تھی۔ انشاءاللہ، سردار نے یقین سے کہا، اور آگے بڑھ گئے۔ گھر واپس آیا تو اسے لاؤنج میں سوتے پایا، اور اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ اپنے ابو کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ غازی کے دل کی بیٹ مس ہوئی، آنکھیں زور سے میچتا، نچلے لب دانتوں میں دباتا، تیز تیز قدم بڑھاتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور دروازہ زور سے بند کر کے اس سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ مائزم کی آنکھ دروازہ بند ہونے کی آواز سے کھلی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد دیکھا تو خود کو لاؤنج میں سوتے پایا۔ اسے اپنے گھر کے دروازوں سے سخت چڑ تھی۔ کسی کو کھولو یا بند کرو، اپنے ہونے کا پتہ ضرور دیتے تھے۔ سردار ابھی تک نہیں آئے تھے؟ وہ مایوس ہوئی۔ گھڑی 10:30 بجا رہی تھی، لیکن وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئی، سو کمرے میں آ گئی، لائٹس آف کر کے سونے لگی تو کال آئی۔ نمبر انجان تھا۔ اس کا پہلا شک احمد کی طرف گیا، پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ وہ خاموش ہی رہی، شاید دوسری طرف سے کوئی بولے گا، لیکن کوئی نہیں بولا تو اس نے ہی ہیلو بول دیا۔ میجر شام بات کر رہا ہوں مائزم۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ سفید پڑ گیا۔ آپ نے مجھے کال کی ہوئی ہے؟ وہ سختی سے بولی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں، کچھ ہیلپ چاہیے تھی، عزی نرمی سے کہا گیا تھا، وہی پرانا دھیما مسحور کن لہجہ۔ سوری، کسی اور سے رابطہ کریں میجر شام، ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، اور آئندہ مجھے کال کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ کافی رکھائی سے کہہ کر دوسری طرف سے کچھ بھی سنے بغیر اس نے کال بند کر دی تھی۔ مبادا پھر کال نہ آ جائے، اس نے سیل بھی آف کر دیا تھا۔ اب نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ کیا مدد درکار تھی اسے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی کیا ہوا تھا، مجبوری تھی، دوبارہ کال نہیں کر سکتی تھی۔ آخرت میں اگر اللہ پوچھتا میرے لیے کون سی من پسند چیز چھوڑی تھی تو وہ کہہ سکے گی میجر شام، اور اس کے لیے دنیا میں کڑوا گھونٹ پینا تھا۔ اس سے دوبارہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ محرم نہیں بن سکتا تھا تو ٹھیک ہے، وہ مزید گناہ گار نہیں بن سکتی تھی۔ پھر ساری رات اسے میجر شام کے بارے میں سوچتے ہوئے زندگی گزارنی پڑی۔ آہستہ آہستہ زندگی چل ہی پڑی تھی، وہ اسے بھولنے لگ گئی تھی۔ لیکن وہ پھر یاد آیا، بے تحاشا یاد آیا، غازی احمد یا میجر شام کون تھا جس کے ساتھ اسے اپنی اگلی زندگی گزارنی تھی۔ غازی سے اسے کوئی دلی وابستگی نہیں تھی، کبھی آتے جاتے سلام دعا ہو جاتی تھی، اور کچھ اس کا حد سے زیادہ سنجیدہ رویہ تھا کہ وہ اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ لیکن غازی کے سامنے وہ انکمفرٹیبل نہیں ہوتی تھی جیسے احمد کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ وہ احمد کی طرح نظروں سے اس کا اسکین نہیں کرتا تھا، بلکہ کبھی نظر مل جائے تو بھی وہ نظر پھیر لیتا تھا، یا شاید سردار کے ڈر کی وجہ سے وہ اتنا فرینک نہیں ہوتا تھا۔ جو بھی تھا وہ احمد سے بہتر تھا۔ احمد کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جاتی تھی۔ کچھ احمد نے اپنی چیپ حرکتوں کی وجہ سے اپنی عزت ختم کر دی تھی، اور اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی وہ۔ اور میجر شام، یہ وہ شخص تھا جو کبھی اس کا نہیں تھا۔ شاید اسی کو لا حاصل محبت کہتے ہیں، جو کسی اندیکھے انسان سے ہو جاتی ہے، اور وہ اسی کا شکار تھی، لیکن اسے بھولنے کی کوشش ضرور کر رہی تھی۔ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں کیا لکھا ہے۔ بہت ہی پیاری کہانی ہے، میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کیے بغیر بالکل بھی نہ جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔